रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और 8वीं किस्म है मुस्तहब रोज़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत और अपने बंदों पर नहायत रहमत है कि उसने उन्हें इजाज़त दी है कि वो नफली इबादत अंजाम दें ताकि फ़राइज़ में जो नक्स रह जाए उन नवाफिल के ज़रिए उसको दूर किया जा सके। हदीस में है कि क़यामत के दिन फ़राइज़ में कमी को नवाफिल के ज़रिए पूरा किया जाएगा। सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी अकरम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों से उनके आमाल में से जिस चीज़ के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा वो नमाज है। हमारा रब अपने फरिश्तों से फरमाएगा, हालांकि वो खूब जानता है मेरे बंदे की नमाज को देखो वो पूरी है या उसमें कोई कमी है। अगर पूरी होगी तो पूरा सवाब लिखा जाएगा और अगर कमी होगी तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, देखो मेरे बंदे के पास कुछ नफिल है। अगर नफिल होगी तो फरमाएगा, मेरे बंदे के फ़र्ज़ को उसकी नफलों से पूरा करो। फिर तमाम आमाल का यही हाल होगा। अबू दाऊद की 864 नंबर रिवायत। इसी तरह की मिसाल नफली रोज़ों की है और मुस्तहब रोज़ों से मुराद वो नफली रोज़े हैं जिनकी अहादीस में तरगीब दिलाई गई। इनमें से पहली किस्म है शव्वाल के 6 रोज़े। रमज़ान के रोज़े रखने के बाद शव्वाल के महीने में 6 रोज़े रखने का सवाब साल भर के रोज़े रखने के बराबर है। सैयदना अबू अयूब अंसारी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन साम रमज़ाना व अतबाहु सित्तम मिन शव्वालिन काना कसियामिद दहर। जो रोज़े रखे रमज़ान के और उसके साथ लगाए 6 रोज़े शवाल के तो उसको हमेशा के रोज़ों का सवाब होगा। मुस्लिम की 2758 नंबर रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सौबान कहते हैं कि आपने फरमाया, मन सामा सित्तत अय्यामिन बअदल फित्री काना तमाम सनती मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। जिसने ईद उल फितर के बाद 6 रोज़े रखे तो उसको पूरे साल के रोज़े का सवाब मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है, जो एक नेकी करेगा उसे 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। इब्न माजा की 1715 नंबर रिवायत। उलमा ने इस हदीस की वजाहत यूँ की है कि हर नेकी का कम अज़ कम अजर 10 गुना मिलता है, तो रमज़ान के 30 रोज़ों का सवाब 300 रोज़ों के बराबर होगा और शवाल के 6 रोज़ों का सवाब 60 रोज़ों के बराबर होगा। लिहाजा जो कोई रमज़ान के 30 और शव्वाल के 6 रोज़े रखेगा उसे 360 रोज़ों यानी साल भर के दिनों की गिनती के बराबर रोज़ों का सवाब हासिल होगा। अगर वो हर साल बाकायदगी से ये रोज़े रखेगा तो उसे उम्र भर के रोज़ों का सवाब मिलेगा। इमाम नबवी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, हमारे असहाब ने कहा है कि अफजल यही है कि ये 6 रोज़े ईद उल फितर के बाद पै दर पै रखे जाएं। लेकिन अगर कोई वक्फे से ये रोज़े रखे या उन्हें माह शव्वाल की इब्तिदा से आखिर तक मौखर कर दे तो उसे भी पै दर पै रोज़े रखने की फजीलत हासिल हो जाएगी। और रमज़ान के क़ज़ा रोज़ों से पहले शव्वाल के रोज़े रखना क़ज़ा रोज़ों के लिए काफ़ी नहीं होता। शव्वाल के 6 रोज़ों से पहले रमज़ान के छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा करें। कफ़ारे के रोज़े रखने हो तो उनके बाद शव्वाल के रोज़े रखे जाएं। शव्वाल के ये 6 रोज़े रमज़ान के क़ज़ा रोज़ों के लिए काफ़ी नहीं होते। फतावा सियाम है इब्न जिब्रीन 107 नंबर पर। दूसरी किस्म है ज़ुल्हज्जा के पहले 9 दिनों के रोज़े। ये रोज़े मुस्तहब हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ज़ौजा मोहतरमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्हज्जा के 9 दिन, आशूरा के दिन और हर महीने के 3 दिन यानी पहला सोमवार,
اور اس کے بعد والی 2 جمعراتوں کے روزے رکھتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَٰذِهِ، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا اور جہاد میں بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ، ہاں جہاد میں بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا۔ بخاری کی 969 نمبر روایت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے بلکہ نہایت مستحب ہے، خصوصاً 9ویں ذی الحجہ کو، کیونکہ وہ عرفہ کا دن ہے۔ یہ شرح مسلم للنووی میں والیوم 8 پیج 71 پر ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن نہایت فضیلت رکھتے ہیں۔ ان دنوں میں حج ہوتا ہے جو اسلام کا ایک رکن ہے۔ یہ تو وہ برکت والے دن ہیں جن میں تکبیرات بلند ہوتی ہیں۔ یہ تو نیکیاں کمانے کے دن ہیں۔ جو لوگ حج کے لیے نہیں جا پاتے وہ دیگر نیک اعمال کے ذریعے ان دنوں میں اجر و ثواب سمیٹ سکتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے غیر حاجیوں کے لیے یوم عرفہ کا روزہ۔ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو حاجی میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں اور دعاؤں اور التجاؤں میں مصروف رہتے ہیں۔ اس دن کا روزہ رکھنا غیر حاجی کے لیے مستحب ہے۔ سیدنا ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، میں سمجھتا ہوں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ یہ دے گا کہ اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم مہربانی ہے کہ اس نے صرف 1 دن کا روزہ رکھنے کو 2 سال کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ حجاج کے لیے مشروع ہے کہ وہ عرفہ کا روزہ نہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کا روزہ نہیں رکھا تھا۔ بخاری کی 1988 نمبر روایت ہے۔ مستحب روزوں کی چوتھی قسم ہے محرم کے روزے۔ ماہ محرم کے روزے رکھنا مستحب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب روزوں میں افضل محرم کے روزے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور 5ویں قسم ہے عاشورہ کا روزہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آنے سے پہلے عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا لازمی قرار دیا تھا۔ رمضان کے روزے فرض ہو جانے کے بعد یہ روزہ مستحب ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ نے بیان فرمایا رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمان عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ عاشورہ ہی کے دن کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان فرض کر دیا تو رسول اللہ نے لوگوں سے فرمایا من شاء ان یصومہ فلیصمہ ومن شاء ان یترکہ فلیترکہ، اب جس کا جی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے چھوڑ دے۔ سیدنا ابو قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، میں عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اگلے 1 سال کا کفارہ ہو جائے۔ مسلم کی 1162 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابن عباس نے فرمایا نبی کریم مدینہ میں تشریف لایا، آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے اس کا سبب معلوم فرمایا تو انہوں نے بتایا یہ ایک اچھا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دلائی تھی۔
اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر موسیٰ علیہ السلام کے شریک مسرت ہونے میں ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ بخاری کی 2004 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے تھے جب رسول اللہ نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم دیا تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دن تو ایسا ہے کہ اس کی تعظیم یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ آخر اگلا سال نہ آنے پایا اور آپ وفات پا گئے۔ مسلم کی 1134 نمبر روایت ہے۔ یوم عاشورہ کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کے مطابق اگر کوئی صرف ایک دن یوم عاشورہ کا روزہ رکھ لے تو یہ جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد ایک دن کا روزہ رکھا جائے۔ یوم عاشورہ میں کھانے پکانا، خوشی کا اظہار کرنا یا ماتم وغیرہ کرنا کیسا ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے فتویٰ پوچھا تو انہوں نے جواب میں فرمایا اس کے متعلق کوئی صحیح حدیث نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ سے اور نہ ہی مسلمان ائمہ میں سے کسی نے اسے مستحب کہا ہے اور نہ ہی ائمہ اربعہ وغیرہ نے اور نہ قابل اعتماد اہل کتاب نے اس کے متعلق کچھ روایت کیا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ اور نہ ہی تابعین سے۔ نہ کوئی صحیح حدیث ہے اور نہ کوئی ضعیف حدیث ہے، نہ صحیح کی کتب میں، نہ سنن میں اور نہ ہی مسانید میں۔ ان باتوں میں سے کچھ بھی بہتر زمانوں میں موجود نہیں تھا اور لوگوں نے نبی کریم سے ایک جھوٹی من گھڑت روایت میں بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے عاشورہ یعنی 10 محرم کے روز اپنے گھر والوں پر فراخی کی اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال فراخی کریں گے۔ مستحب روزوں کی چھٹی قسم ہے ہر ماہ 3 دن روزے رکھنا مستحب ہے۔ سیدہ معاذہ العدویہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا کیا رسول اللہ ہر ماہ میں 3 روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر پوچھا کہ کن دنوں میں؟ انہوں نے کہا کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے، کسی بھی دن روزہ رکھ لیتے تھے۔ مسلم کی 1160 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے میرے خلیل نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی، ہر مہینے کی 3 تاریخوں میں روزہ رکھنے کی وصیت، اسی طرح چاشت کی 2 رکعتوں کی وصیت، اور سونے سے پہلے ہی میں وتر پڑھ لیا کروں۔ بخاری کی 1981 نمبر روایت ہے۔ اور جس نے ہر مہینے 3 روزے رکھے اس نے زمانہ بھر کے روزے رکھ لیے۔ سیدنا ابو ذر سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا من صام 3 ایام من الشہر فقد صام الدہر کلہ، جو شخص ہر مہینے 3 روزے رکھے تو یوں سمجھو کہ اس نے زمانہ بھر کے روزے رکھ لیے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں سچ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو شخص نیکی کرے گا اسے 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ یہ پورے سال روزے رکھنے کے مثل ہے۔ سیدنا قتادہ بن ملحان قیسی کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا ان نصوم البیض 13 و14 و15 قال وقال ہن کہیت الدہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام 20 یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخوں میں روزے رکھنے کا حکم فرماتے اور فرماتے یہ پورے سال روزے رکھنے کے مثل ہے۔ ابو داؤد کی 2449 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یا ابا ذر اذا صمت من الشہر 3 ایام فصم 13 و14 و15۔ ابو ذر جب تم ہر ماہ کے 3 دن کے روزے رکھو تو 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو رکھو،
ترمذی کی 761 نمبر روایت۔ اور بڑی عجیب بات ہے، وہ جس کا علاج شاید ممکن ہی نہیں ہے، اور اگر ناممکن نہیں تو بہت مشقت ضرور ہے، یہ 3 روزے اس کا علاج ہے۔ ہر ماہ کے 3 روزے دل کے کینے کو ختم کر دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ سفر کا روزہ اور ہر ماہ کے 3 روزے رکھنا دل کے کینے کو ختم کر دیتا ہے۔ صحیح الترغیب کی روایت ہے 1018 نمبر پر۔ اور 7ویں قسم ہے جہاد کے دوران روزے رکھنا۔ سیدنا ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے 1 دن بھی روزہ رکھا، اسے اللہ تعالیٰ جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری تک دور کر دے گا۔ بخاری کی 2840 نمبر روایت۔ اور 8ویں قسم کا روزہ ہے پیر اور جمعرات کا روزہ۔ ہر پیر اور جمعرات کو نفلی روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صوم الاثنین والخمیس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کے روزے کی تلاش میں رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے دن روزہ رکھنے میں بڑی حکمت ہے۔ سیدنا ابو قتادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سے پیر کے روزہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں اس دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی اتری ہے۔ اور پیری کے دن آپ کی وفات ہوئی۔ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پھر ہر ایک بندے کی مغفرت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، مگر وہ شخص جو اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور حکم ہوتا ہے کہ ان دونوں کو دیکھتے رہو جب تک مل جائیں، ان دونوں کو دیکھتے رہو جب تک مل جائیں۔ مسلم کی 2565 نمبر روایت۔ اور 9ویں قسم ہے ماہ شعبان کے روزے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ باقی سب مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ سیدہ عائشہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہم آپس میں کہتے کہ اب آپ روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں، اور جب روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ میں نے رمضان کو چھوڑ کر رسول اللہ کو کبھی پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھا، اور جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے میں نے کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کو نہیں دیکھا۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے، انہو لم یکن یصوم من السنۃ شہرا تاما الا شعبان یصلہ برمضان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں کسی مہینے کے مکمل روزے نہ رکھتے سوائے شعبان کے، اسے رمضان سے ملا دیتے تھے۔ ابو داؤد کی 2336 نمبر روایت۔ اور شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے میں بڑی حکمت ہے۔ اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جتنا میں آپ کو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا۔ آپ نے فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں آدمی کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ اور 15 شعبان کو روزہ کے لیے خاص کرنے کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔
اور 10ویں قسم ہے ہفتے اور اتوار کا روزہ۔ سیدہ ام سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ اکثر اوقات ہفتے اور اتوار کو روزہ رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ دونوں دن مشرکوں کی عید کے دن ہیں اور میں ان کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔ ابن خزیمہ کی 2167 نمبر روایت۔ اور 11ویں قسم ہے ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنا۔ اگر کسی کو کثرت سے روزے رکھنے کا شوق ہو تو اس کے لیے افضل طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھے، اسے صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داود علیہ السلام و احب الصیام الی اللہ صیام داود وکان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثہ وینام سدسہ ویصوم یوما ویفطر یوما۔ سب نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور روزوں میں بھی داؤد علیہ السلام ہی کا روزہ ہے۔ آپ آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں بھی سو جاتے۔ اسی طرح آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ بخاری کی 1131 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ کو میرے روزے کے متعلق خبر ہو گئی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں، آپ میرے یہاں تشریف لائے اور میں نے ایک گدا آپ کے لیے بچھا دیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، لیکن نبی کریم زمین پر بیٹھ گئے اور تکیہ میرے اور آپ کے درمیان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے لیے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے کافی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور آپ نے فرمایا اچھا 5 دن کے روزے رکھ لو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور، آپ نے فرمایا چلو 6 دن۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور، آپ نے فرمایا اچھا 9 دن۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور، فرمایا اچھا 11 دن۔ آخر آپ نے فرمایا لا صوم فوق صوم داود علیہ السلام شطر الدہر صم یوما و افطر یوما۔ داؤد علیہ السلام کے روزے کے طریقے کے سوا اور کوئی طریقہ شریعت میں جائز نہیں، یعنی زندگی کے آدھے دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھو اور ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا کرو۔ یہ بخاری کی 1980 نمبر روایت ہے۔ یہ روزہ رکھنے کی شرط ہے کہ روزہ رکھنے سے بندے کا جسم اس قدر کمزور نہ ہو جائے کہ وہ روزے سے افضل اور بہتر چیز حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا نہ کر سکے، ورنہ روزہ ترک کرنا افضل ہے۔ اور 12ویں قسم ہے نکاح کی استطاعت نہ رکھنے والے نوجوان کے روزے۔ وہ نوجوان جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ روزے رکھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے ہم نبی کریم کے ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا من استطاع الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اگر کوئی صاحب طاقت ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو بدفعلی سے محفوظ رکھنے کا یہ ذریعہ ہے، اور کسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ وہ اس کی شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔ بخاری کی 1905 نمبر روایت ہے۔ علامہ ابن بطال رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں اس حدیث میں رسول اللہ نے امت کو شادی کی ترغیب دی ہے تاکہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کر سکیں، لیکن جو مالی فقدان کی وجہ سے شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو اور وہ اپنے بارے میں زنا کاری کا ڈر محسوس کرتا ہو، وہ روزہ رکھ کر شہوت جماع سے دفاع کرے۔ یہ شرح بخاری ہے، ابن بطال والیوم 7 ہے، پیج 29 ہے۔ اور 13ویں قسم میں ایسے شخص کے روزے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ ایسے شخص کے لیے مستحب ہے کہ اس دن روزہ رکھ لے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھ سے ایک دن رسول اللہ نے فرمایا
اے عائشہ تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فإنی صائم، میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ باہر تشریف لے گئے اور ہمارے پاس کچھ حصہ ہدیے کے طور پر آیا یا ہمارے پاس کچھ مہمان آ گئے۔ پھر آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا حیث ہے، وہ کھانا کہ کھجور اور گھی اور عقد یعنی سوکھا دہی ملا کر بناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لاؤ۔ پھر میں لائی اور آپ نے کھایا۔ پھر فرمایا قد کنت اصبحت صائما، میں صبح کو روزے سے تھا۔ یہ مسلم کی 1154 نمبر روایت۔ اور چوتھویں قسم ہے موسم سرما میں کثرت سے روزے رکھنا۔ سیدنا عامر بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء، ٹھنڈا ٹھنڈا بغیر محنت کا مال غنیمت یہ ہے کہ روزہ سردی میں ہو۔ ترمذی کی 797 نمبر روایت۔ سیدنا عامر بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا سردیوں کے روزے مفت کی غنیمت ہیں۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے 1922 نمبر پر۔ اور غیر مقید مستحب روزے ہیں جن کے بارے میں سیدنا انس نے بیان کیا رسول اللہ کسی مہینے میں روزہ نہ رکھتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ اب آپ اس مہینے میں روزہ ہی نہیں رکھیں گے، اور اگر کسی مہینے میں روزہ رکھنا شروع کرتے تو خیال ہوتا کہ اب آپ کا اس مہینے کا ایک دن بھی بغیر روزہ کے نہیں رہ جائے گا۔ بخاری کی 1141 نمبر روایت۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر روزہ رکھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ کہا جانے لگتا کہ آپ بغیر روزہ کے رہیں گے ہی نہیں، اور مسلسل بغیر روزہ کے رہتے یہاں تک کہ کہا جانے لگتا کہ آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ یہ نسائی کی 2361 نمبر روایت ہے۔ مستحب روزوں کے احکامات دیکھیں گے۔ پہلی بات ہے نفل روزے کی نیت طلوع آفتاب کے بعد کی جا سکتی ہے۔ سیدہ عائشہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے وقت نفل روزے کی نیت کی اور روزہ رکھ لیا۔ یہ مسلم کی 1154 نمبر روایت۔ ابن قدامہ کے مطابق فرض روزہ اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک رات کو نیت نہ کی جائے، جبکہ نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے۔ دوسرے، نفلی روزہ توڑنے پر قضا نہیں ہے۔ سیدہ ام ہانی کی روایت میں ہے کہ انہوں نے نفلی روزہ توڑ دیا اور پھر رسول اللہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کیا تم کسی روزے کی قضا کر رہی تھی؟ جواب دیا نہیں۔ فرمایا اگر نفلی روزہ تھا تو تجھے کوئی نقصان نہیں۔ ابو داؤد کی 2456 نمبر روایت۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کے مطابق نفلی روزہ رکھنے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ روزے کے درمیان میں روزہ چھوڑ دے اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ اور تیسری چیز ہے فرض روزوں کی قضا سے پہلے نفل روزے رکھنے کا حکم ہے۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کے مطابق جس نے اپنے اوپر فرض روزوں کی قضا سے پہلے نفل روزے رکھ لیے پھر فرض روزوں کی قضا دی تو اس کی قضا کفایت کر جائے گی، لیکن مناسب یہ ہے کہ پہلے وہ فرض روزوں کی قضا دے پھر نفلی روزے رکھے، کیونکہ فرض زیادہ اہم ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ حرام مہینوں میں روزوں کے متعلق کچھ ثابت نہیں ہے۔ ماہ رجب کے روزوں کے متعلق بھی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خاص فضیلت ثابت ہے۔ رمضان کی راتوں میں اپنے رب کے لیے کھڑا ہونا، اس کے کلام کو سننا اور اس کے لیے دل، ذہن اور جسم کی حاضری کی توفیق پانا بہت بڑی سعادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ نوافل ادا کرتے اور ان میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللہ پاک کے اس حکم کے مطابق ہوتا جو سورہ المزمل میں ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے چادر اوڑھنے والے، رات کو قیام کیا کرو مگر کم، آدھی رات
یا اس سے تھوڑا کم کر لو یا اس پر کچھ اضافہ کر لو اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ رات کا قیام قیام اللیل کہلاتا ہے۔ نیند توڑ کے اٹھیں تو نماز تہجد، عشاء کے ساتھ پڑھیں تو نماز تراویح ہے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرتے تو کھڑے رہتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پھٹ گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رات کی نماز شکر گزاری ہے اس کی جس نے زندگی عطا کی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جس نے قرآن کی دولت عطا کی، جس نے اس زندگی میں یہ شعور دیا کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ رات کے وقت کی نماز انسان کو اس کیفیت میں لے آتی ہے کہ انسان اپنے رب کو سامنے محسوس کر سکے یا اس کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کر سکے۔ یہ تعلق ہے، یہ ربط ہے عرش والے کا فرش والے کے ساتھ اور فرش والے کا عرش والے کے ساتھ۔ جب بندہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کی تاریکی میں قیام کرتا ہے تو یہ راتیں کس قدر قیمتی ہو جاتی ہیں۔ انسان کو ان راتوں میں کس قدر تسکین نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو جھکنے والوں کے بارے میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی خوبی بیان کی ہے جن کی راتیں حسین ہوتی ہیں۔ بندے کا شہنشاہ کائنات سے تعلق ہونا کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ اس گلوب پر کسی کونے میں، کسی چھوٹے سے علاقے میں ایک بندہ جب جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے اور اپنے رب کے آگے ہاتھ باندھ لیتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، تو یہ دراصل عرش والے کے ساتھ رابطے کا جڑ جانا ہے۔ نماز تراویح کے بارے میں کچھ تفصیل سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تراویح کے معنی دیکھیں گے۔ تراویح کا لفظ ترویحتن کی جمع ہے اور ترویحہ کے معنی ایک بار آرام کرنا ہے۔ تراویح سے مراد راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ رمضان کی راتوں میں قیام کو نماز تراویح اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ جب 4 رکعت پڑھ لیتے تو کچھ دیر بیٹھ کر آرام کر لیتے۔ نماز تراویح کے لیے قیام اللیل، صلاۃ اللیل اور نماز تہجد کے الفاظ بھی بولے جاتے ہیں۔ دراصل یہ سب ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ نماز تراویح کا حکم کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں تک لوگوں کو باجماعت تراویح کی نماز پڑھائی۔ چوتھی رات بھی لوگ جمع ہو گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے۔ پھر صبح کی نماز کی جماعت کروانے کے بعد فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا۔ تمہارے یہاں جمع ہونے کا مجھے علم تھا، لیکن مجھے خوف اس کا ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ۔ یہ بخاری کی 2012 نمبر روایت ہے۔ نماز تراویح کی فضیلت کا جہاں تک تعلق ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ امام نووی کہتے ہیں اس حدیث میں قیام رمضان سے مراد نماز تراویح ہے اور اس کے استحباب پر علماء کا اتفاق ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نماز تراویح کے اوقات کیا ہیں؟ نماز تراویح کا وقت نماز عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ اس دوران کسی بھی وقت
نماز تراویح ادا کی جا سکتی ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ رمضان میں روزے رکھے تو آپ ہمارے ساتھ تراویح کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، یہاں تک کہ مہینے کی 7 راتیں باقی رہ گئیں تو آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ 1/3 رات گزر گئی، پھر 24ویں رات کو قیام نہیں کیا، پھر 25ویں رات کو قیام کیا یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کاش آپ ہماری اس رات کے باقی حصے میں بھی اسی طرح نفلی نماز پڑھاتے، تو آپ نے فرمایا انہو من قام مع الامام حتی ینصرف کتب اللہ لہ قیام لیلۃ، جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے حق میں پوری رات کے قیام کا ثواب لکھے گا۔ پھر آپ نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی اور نہ آپ نے قیام کیا یہاں تک کہ مہینے کی 3 راتیں باقی رہ گئیں تو آپ نے 27ویں رات میں ہمارے ساتھ قیام کیا اور اپنے اہل و عیال کو بھی جمع کیا، یہاں تک کہ ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہم سے فلاح چھوٹ نہ جائے۔ میں نے پوچھا فلاح کیا ہے؟ کہنے لگے سحری ہے۔ نسائی کی 1606 نمبر روایت ہے۔ نماز تراویح کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر یقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فأعطیہ من یستغفرنی فأغفر له۔ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ بخاری کی 1145 نمبر روایت ہے۔ سیدہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیؤتر اولہ ومن طمع ان یقوم آخرہ فلیؤتر آخر اللیل فإن صلاة آخر اللیل مشہودۃ وذلک افضل۔ جس کو خوف ہو کہ آخر رات میں نہ اٹھے گا تو اول رات میں عشاء کے بعد وتر پڑھ لے، اور جس کو آرزو ہو کہ آخر شب میں اٹھے گا تو چاہیے کہ وتر رات کے آخر میں پڑھے، اس لیے کہ رات کی نماز ایسی ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ افضل ہے۔ نماز تراویح کی رکعات کی تعداد کے بارے میں بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں ہمیشہ 8 رکعت ادا فرماتے اور وتر کبھی 1، کبھی 3 اور کبھی 5 پڑھتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد فجر تک 11 رکعات ادا فرماتے تھے۔ سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ رات میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، خواہ رمضان کا مہینہ ہوتا یا کوئی اور۔ پہلے آپ 4 رکعت پڑھتے، ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا، پھر 4 رکعت اور پڑھتے، ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا، پھر 3 رکعتیں پڑھتے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ وتر پڑھنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ بخاری کی 1147 نمبر روایت ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تراویح، قیام اللیل، قیام رمضان اور تہجد ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 رکعت تراویح کا حکم دیا۔ سیدنا صائب بن یزید سے روایت ہے کہ سیدنا عمر نے سیدنا ابی بن کعب اور تمیم داری کو
11 रकत पढ़ाने का कहा। साहिब बिन यजीद ने कहा कि इमाम एक एक रकत में 100 आयतें पढ़ता था, यहाँ तक कि हम लकड़ी पर सहारा लगाते थे और हम फजर के करीब फारिग हो जाते थे। मत्ता की रिवायत है 245 नंबर पर। इससे पता चलता है कि नमाज तरावीह की रकतों की तादाद 11 है, जिसमें 3 वितर शामिल हैं। हाफिज इब्ने अब्दुल बर रहीमहुल्लाह फरमाते हैं, उमर इब्ने खत्ताब जानते थे कि नमाज तरावीह से मुताल्लिक रसूलुल्लाह की सुन्नत 11 रकत है और यही आपकी चाहत और पसंद थी, और आपके इंतकाल के बाद शरई अहकाम में तब्दीली जायज़ नहीं है। इसलिए उमर इब्ने खत्ताब ने 11 रकत नमाज तरावीह का हुक्म दिया और उसे बाजमात जारी करवाया। अत-तमहीद की रिवायत है, वॉल्यूम 8 है, पेज 109 है। कुछ लोग 20 रकात तरावीह के कायल हैं। इस बारे में जो रिवायात मिलती हैं वो ज़ईफ़ हैं। सैयदना इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में 20 रकात नमाज और फितर पढ़ा करते थे। इब्न अबी शैबा की रिवायत है। हाफिज़ इब्न हजर ने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है। इमाम अलबानी फरमाते हैं ये मौजू रिवायत है। अब हम देखें कि नमाज तरावीह में रकात की तकसीम। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक शख्स ने रसूलुल्लाह से रात की नमाज के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, सलातुल लैली मसना मसना फ़इज़ा खशिया अहदकुमुस सुबह सल्ला रकातन वाहिदा तुतिरु लहू मा क़द सल्ला। रात की नमाज 2-2 रकत है, फिर जब ख्याल हो कि सुबह हो चुकी तो 1 रकत पढ़ लो, वो इस सारी नमाज को ताक कर देगी जो उसने पढ़ी। मुस्लिम की 1748 नंबर रिवायत है। सुन्नत रसूलुल्लाह से ये साबित है कि मस्जिद में बाजमात नमाज तरावीह ही अफजल है। सईद आयशा ने खबर दी कि रसूलुल्लाह एक मरतबा रमज़ान की निस्फ शब में मस्जिद तशरीफ़ ले गए और वहाँ तरावीह की नमाज़ पढ़ी। कुछ सहाबा भी आपके साथ नमाज में शरीक हो गए। सुबह हुई तो उन्होंने उसका चर्चा किया। चुनांचे दूसरी रात में लोग पहले से भी ज़्यादा जमा हो गए और आपके साथ नमाज अदा की। दूसरी सुबह को और ज़्यादा चर्चा हुआ और तीसरी रात उससे भी ज़्यादा लोग जमा हो गए। आपने उस रात भी नमाज अदा की और लोगों ने आपकी इक्तिदा की। चौथी रात को ये आलम था कि मस्जिद में नमाज पढ़ने आने वालों के लिए जगह भी बाकी नहीं रही थी, लेकिन उस रात आप बरामद ही नहीं हुए, बल्कि सुबह की नमाज के लिए बाहर तशरीफ़ लाए। जब नमाज पढ़ ली तो लोगों की तरफ मुतवज्जो होकर शहादत के बाद फरमाया, अम्मा बाद, तुम्हारे यहाँ जमा होने का मुझे इल्म था, लेकिन मुझे खौफ इसका हुआ कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज न कर दी जाए और फिर तुम इसकी अदायगी से आजिज़ हो जाओ। चुनांचे जब नबी करीम की वफ़ात हुई तो यही कैफियत कायम रही। बुखारी की 2012 नंबर रिवायत है। इमाम अलबानी फरमाते हैं, यह हदीस बाजमात नमाज तरावीह की मशरूइयत पर वाज़ेह दलील है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातों में नमाज तरावीह बाजमात पढ़ी और चौथी रात नहीं पढ़ी। आपका चौथी रात नमाज तरावीह बाजमात न पढ़ना जमात की मशरूइयत के मुनाफी नहीं है, क्योंकि आपने उसकी वजह बयान फरमाई कि मुझे डर हुआ कि कहीं तुम्हारे ऊपर बाजमात नमाज तरावीह फ़र्ज न कर दी जाए, और आपके इंतकाल के बाद ये डर ख़त्म हो गया। इसी वजह से सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने अपने दौरे खिलाफत में इस सुन्नत को ज़िंदा किया और बाजमात नमाज तरावीह कायम की। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी से रिवायत है, उन्होंने बयान किया, मैं सैयदना उमर इब्न खत्ताब के साथ रमज़ान की एक रात को मस्जिद में गया। सब लोग मुतफर्रक और मुंतशिर थे। कोई अकेला नमाज पढ़ रहा था और कुछ किसी के पीछे खड़े हुए थे। इसी पर सैयदना उमर ने फरमाया, मेरा ख्याल है अगर मैं तमाम लोगों को एक कारी के पीछे जमा कर दूं तो ज़्यादा अच्छा होगा। चुनांचे उन्होंने यही ठान कर सैयदना उबई इब्न काब को उनका इमाम बना दिया। बुखारी की 2010 नंबर रिवायत है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका
ونتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔